नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं। सूरह हुजरात हम लोग कर रहे हैं और आयत नंबर 12, जिसमें गुमान, गीबत, हसद, मतलब ये ऐसी हमारी जो स्पिरिचुअल डिजीजेस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि हमने इसकी रेमेडी भी देखी कि हम इस गीबत की आदत से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब किसी की गीबत करने को जी चाहे तो यूं डराएं कि बरोज़े क़यामत किस कदर हसरत का मुकाम होगा अगर गीबत करने के सबब मेरी नेकियां दूसरे के नामे अमाल में और उनके गुनाहों का बोझ मेरे सर आ पड़े और फरिश्ते मुझे जहन्नम ले चलें तो मेरा क्या बनेगा। और दूसरे के ऐब बयान करने को जब जी चाहे उसी वक्त अपने ऐबों की तरफ मुतवज्जो हों और उनको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने ऐब दूर करने की फिक्र में लगे रहें, ना कि दूसरों की ऐबों को टटोलने में लगे रहें। और यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह जो है कब किसी की हदायत का सामान कर जाए, अल्लाह ताला कब किसी की कोई बात क्लिक कर जाए। तो इस नीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस क्लास का आगाज करते हैं कि हम सब अल्लाह से डरते हैं। और इन सब खराबियों की इस्लाह भी तभी हो सकती है जब इंसान अल्लाह से डरता हो। और जब तक अल्लाह का खौफ दिल में ना हो इन बुराइयों से बचना मुश्किल है। इसलिए तकवा बहुत जरूरी है, अल्लाह का खौफ बहुत जरूरी है। और ये अचानक नहीं पैदा होता। तकवा दिल की कैफियत के बदलने का नाम है। तो दिल की कैफियत आप बदलेंगे, और वो कैसे बदलेंगे? जब हम कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल वल अमाली वल अहवाई वल अदवाई। ए अल्लाह, बेशक मैं बुरे अखलाक और बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात और बीमारियों से तेरी पनाह में आता हूँ। अब याद रखें कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज उसकी एक कीमत है। तो क्या मैं इसकी अदायगी के लिए तैयार हूं? तो इंसान जो भी बात जबान से निकालता है वो लिखने को उसके पास एक निगरान फरिश्ता तैयार होता है। इन्हीं के आपके करामन कातिबीन आपके शोल्डर्स पे बैठे हैं। आपकी हर अच्छी डीड और बुरी डीड वो इन राइटिंग आ रही है, हर चीज रिकॉर्ड में आ रही है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा बंदा कभी अल्लाह की रजामंदी का कोई ऐसा कलमा कह देता है जिसकी तरफ ध्यान भी नहीं होता, और उसकी वजह से अल्लाह ताला इसके बहुत से दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। और बिलाशुबा बंदा कभी अल्लाह की नाफरमानी का कोई ऐसा कलमा कह गुजरता है कि इस तरफ इसका ध्यान भी नहीं होता, और उसकी वजह से दोजख में गिरता चला जाता है। तो ये बुखारी की हदीस का एक मफहूम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तुम ये सूरह हामिम सजदा में है कि तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को भी खबर नहीं। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब से किया था तुम्हें ले डूबा, और उसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। बहरहाल उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात किस तरह मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो। तुम्हारा घर तुम्हें अपने अंदर संभाले, यानी कि
تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے اور اپنی غلطیوں پہ خوب رو. یہ بھی ترمذی کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. بہرحال جو ہمیں ابھی تک سمجھ آئی، جو ابھی تک ہم نے آم، جو سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ یہ سب اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے گناہوں سے بچائے. زبان کے گناہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے وہ جب ایک زمانے میں کسی کے وہاں غلام تھے تو ان کے آقا نے کہا یہ بکری لے کے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا سب سے اچھا اور برا اس کا سب سے اچھا حصہ لے کر آؤ. تو حضرت لقمان گئے اور اس بکری کا دل اور زبان لے کر آ گئے. پھر ایک اور موقع پہ ان کے مالک نے پھر ایک اور دفعہ ان کو بکری دی کہ یہ جاؤ اور اس کا سب سے برا حصہ نکال کے لے آؤ. تب بھی حضرت لقمان اس کا دل اور زبان لے آئے. تو مالک نے بڑے حیرانگی سے پوچھا کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز لے آؤ تب بھی تم زبان اور دل لے آئے، اور جب میں نے کہا بری چیز لے آؤ تب بھی تم زبان اور دل لے آئے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ یہ انسان کا دل اور زبان، یہ اچھی تو سب اچھا، اور اگر یہ برا تو یہ سب برا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہماری زبان کو پاکیزہ رکھ، اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کا کلمہ جو ہے وہ روا رہے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اس دنیا میں ہی ایسے کام کروا لیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں تاکہ ہماری آخرت بھی جو ہے سنور جائے. یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 12. اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے. آپ کے سامنے پیج شیئر کیا ہوا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، ناس لوگو، انا بے شک، خلقناکم خلق کیا، نہ ہم نے، کم تم کو، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو. یعنی کہ میں نے اس کو توڑ توڑ کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لفظ. من سے، ذکر مذکر جس کو کہتے ہیں ایک مرد، وہ انسا اور مونس ایک عورت. وجعلناکم جعل بنایا، نہ ہم نے، کم تم کو، اور بنائے ہم نے تمہارے، شعوباً شعوباً ذاتیں، شاخیں یا مراد قومیں، وقبائل اور قبیلے کی جمع قبائل. لتعارفوا، البتہ، تعارف، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. انا بے شک، اکرامکم اکرام سے ہے، اکرم کہتے ہیں زیادہ باعزت، کرم سے ہے یہ لفظ، تو زیادہ عزت والا تم میں، عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے، اتقاکم تقوا سے ہے، جو تم سے سب سے زیادہ تقوا والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم علیم جاننے والا ہے، خبیر خبردار ہے. آیت نمبر 13 کا با محاورہ. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے. اب آپ اپنی ہسٹری پہ چلے جائیں. دنیا میں جو سب سے پہلا انسان تھا کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت بالکل، آدم. جی بالکل. میں یہ سوال اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے پتا چلے آپ اٹینٹیولی سب سن بھی رہے ہیں. اور ان کے بعد دنیا کی جو سب سے پہلی عورت تھی وہ کون تھی؟ حضرت حضرت ہوا. جی بالکل، حضرت حوا علیہ السلام. تو اب آپ دیکھیں آیت نمبر 13 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام
اور ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. یعنی کہ اس وقت ہم اور آپ جو ہماری ذاتیں، قبیلے، کاسٹ، جو سب کچھ ہو چکا ہے، یہ ہم بیسکلی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر لو. یعنی کہ یہ جو ہماری آگے سے کاسٹ اور ذاتیں نکلی، یہ کیوں تھی؟ تاکہ ہماری آپس میں شناخت ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اب گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ہدایات دی جو مسلم معاشرے کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں. اب اس آیت میں پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا نا یا ایھا الناس ہو، اس بڑی خرابی کی اصطلاح کر دی گئی جو ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان میں فساد کی بنیاد بنی، یعنی کہ رنگ، زبان، نسل اور قومیت کا تعصب. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں تمہاری اصل ایک ہے، تم سب ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو، ایک طریقے سے اور ایک ہی مادہ سے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا خالق بھی ایک ہے. یعنی کہ تم میں نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی کمتر ہے، پیدائشی لحاظ سے تم سب ایک ہو. رنگ، نسل اور قومیت کی بنا پہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. تم سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا، اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اور جو پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہے وہ قابل قدر ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم، ملک سے تعلق رکھتا ہو. اور جو اس کے برعکس ہو وہ کمتر درجے کا انسان ہے، وہ مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں پیدا ہو. اب دوبارہ سے ورڈنگز پہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تاکہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اور اللہ کے ایک نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ علیم خبیر ہے. اللہ سب ہماری نیتیں، ہم سب اللہ تعالیٰ ہماری ظاہر باطن سے واقف ہے، خبردار ہے. اب موجودہ دور میں ہم لوگوں نے 5 معبود بنا لیے ہیں. اب گنتے جائیں وہ 5 بت کیا ہے یا 5 معبود کیا ہیں. ایک قوم کا معبود، دوسرا وطن کا، تیسرا نسل کا، چوتھا رنگ کا، پانچواں زبان کا. اور انہی میں سے کسی کو بنیاد قرار دے کے ہم نے پوری انسانیت کو کئی گروپس میں تقسیم کر دیا جو آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. کسی کو قومیت پہ ناز ہے. اب آپ دیکھ لینا کسی کا پاسپورٹ آپ دیکھیں، اچھا وہ یوکے کا، او مائی گاڈ، کینیڈا کا، امریکہ کا، تو ہم کس قدر امپریس ہوتے ہیں. اور کوئی سفید رنگ کی نسل ہے تو اس پہ بھی بڑی فخر ہوتی ہے. کوئی سید اور فاروقی یا صدیقی ہونے پہ ناز کرتا ہے. تو گویا ان چیزوں کو تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا دیا گیا، حالانکہ یہ سب انسان ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اور یہ آیت ایسے معبودوں یا بالالفاظ دیگر فتنہ فساد اور لامتناہی جنگوں کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے قبیلے اور قومیں اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو الگ الگ پہچان سکو. مثلا 2 شخصوں کا نام آپ سوچیں کہ علی ہے، دونوں کے باپ کا نام آپ کوئی بھی نام لے سکتے، یونس ہے، تو الگ الگ قبیلے یا برادری سے متعلق ہونے کی وجہ سے ان میں امتیاز ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں نے کیا، ہم لوگوں نے کیا ظلم ڈھایا، ان چیزوں کو تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا. کوئی نسل کی بنیاد پہ شریف اور اعلی درجے کا انسان بن بیٹھا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگا. کوئی قوم، وطن، رنگ اور زبان کی بنیاد پہ بڑا بن بیٹھا. ان سب چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار صرف تقوی پہ رکھ دیا. یعنی کہ جتنا کوئی شخص گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے وہ اتنا ہی معزز اور محترم ہوگا.
اور اس مضمون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں مینشن کیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے، کیونکہ تم سبھی آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری کلاس ڈسٹنکشنز ہیں، یہ ہماری صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ اعلیٰ ہے، وہ زیادہ عرفہ نسل کا ہے۔ بیسکلی ہم سب حضرت آدم حوا کی اولاد ہیں۔ نیکسٹ 14 آیت ہے، قالت قالا یعنی کہ کہتے ہیں، الاعراب، اعراب امی یا سوری وہ دیہاتی، الاعراب دیہاتی، آمنا ہم ایمان لائے، قل کہہ دو، لم نہیں، تو امینو تم ایمان لائے، ولیکن اور لیکن، قولو کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے، ولما اور ابھی تک نہیں، ید خلی داخل ہوا، داخل ہونے سے، الایمان ایمان، فی قلوبکم، فی میں قلوب قلب کی جمع، تمہارے دلوں میں، وَإِنْ اور اگر، تطیعوا اللہ اطاعت سے ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا نہیں، یلتکم اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ایک نیا ورڈ ہے، یلتکم کمی کرے گا، من اعمالکم تمہارے اعمال میں، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفورن رحیم بخشنے والا رحم والا ہے۔ اب اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 14، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے اللہ کی خاص طور پہ صفت آئی علیم اور خبیر، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت آئی غفور اور رحیم۔ اسی صفت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ایسے دنیا میں کام کرا لے جو میں آخرت میں اس کا پھل دے سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آیت نمبر جو 14 ہے، ایکچولی مدینہ کے اطراف کے بعد دیہاتی اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور محض اسلامی فتوحات، مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ ان کے دل اسلام پہ مطمئن نہیں تھے، بس زبان سے ایمان کا اقرار کرایا تھا۔ ان کا دل کا راز اس وقت کھل جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے اور آپ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان دھرتے تھے۔ مدینہ کے اطراف کے دیہاتیوں کے اس طرز عمل پر آخری آیات میں اسی چیز پر یہاں پہ یہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بدوی وہی لوگ تھے جو قبیلہ غفار، مزنیہ، جہینہ، اسلم اور اشجع سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آئے تو ہیلے بہانے تراش کر کے اپنے لیے استغفار کی التجا کر رہے تھے۔ ان کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 سے 16 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ لوگ کلمہ شہادتیں پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے اور ارکان اسلام بھی بجا لاتے تھے، مگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔
انہیں آسان اور میٹھا میٹھا اسلام تو گوارا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی مالی جانی قربانی پیش کرنے یا مشکلات برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے پہلے ڈیفائن کرتی ہوں کہ 3 قسم کی ہیومینٹی میں آپ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں انسان کی، مسلم، کافر اور منافق۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو دل سے، قلب سے گواہی دے، نہ صرف قلب سے گواہی دے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار کرے۔ کافر نہ دل میں گواہی دیتا ہے، نہ زبان پہ لاتا ہے، نہ عمل ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کے نہ دل میں کچھ ہوتا ہے نہ عمل میں ہوتا ہے، لیکن زبان سے سو کالڈ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مجھے ایک حدیث جبرائیل، آپ میں سے کوئی جانتا ہے حدیث جبرائیل کے بارے میں؟ جی، اگر نہیں جانتے تو پھر میں بتاؤں، شیئر کروں۔ جو جبرائیل لے کے آتے تھے وہی وہ؟ جی، میں بتاتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے۔ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھے اور 4 سوال کیے۔ اور وہ 4 سوال کیا تھے؟ ایمان، اسلام، احسان اور علامت قیامت کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد، یہ غور سے سنیے گا، یہ سوال سے بہت امپورٹنٹ۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالی، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ اور احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اب آپ کو پتا چلا، اور یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ اور حدیث جبرائیل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ابراہیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا ایمان کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسلام کے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ بنائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا یقین رکھے، اور اس بات کا بھی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس حدیث سے، یہ حدیث بخاری میں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک حدیث جبرائیل ایک لمبی حدیث تھی، اور حدیث جبرائیل سے ہی تعلیم اور تعلم کے آداب بھی جو ہے تھوڑے بہت اس میں کافی آتے ہیں۔ اور بہرحال کیونکہ ہم اس وقت قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تعلیم اور تعلم یعنی کہ لرننگ کے کیا آداب بتائے گئے۔ پہلا تو بتایا گیا کہ جب استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کے حاضر ہوئے، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھے، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا ہے۔ تعلیم اور تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، واضح اور جامع جواب دینا ہے۔ کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے، واضح اور مختصر سوال کرنا ہے، ایسا سوال کرنا ہے جس سے تمام سٹوڈنٹس کو فائدہ ہو۔ سوال کرنے پہ استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ
اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. اور جہاں سے ہمیں جو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے اور اسلام کا ظاہری اعمال سے ہے. ٹھیک ہے جی، ایمان اور اسلام کا سمجھ آیا ڈفرنس. اور یہ ان میں فرق کا پہلو ہے. اور مماثلت کا پہلو یہ ہے کہ اگر ارکان اسلام کو باقاعدہ اور خلوص نیت سے ادا کیا جائے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں اضافے سے ظاہری اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے. اس لحاظ سے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. منافقوں میں یہ کمی ہوتی ہے کہ ان کے اعمال میں نہ خلوص ہوتا ہے نہ حسن عمل ہوتا ہے، اور ان کا ایمان شہادتیں یعنی کہ شہادت کے اقرار سے آگے بڑھتا ہی نہیں. یعنی کہ ایمان بالیقین ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوتا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کا مترادف قرار دیا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب اپنا رویہ درست کر لیں، دل اور جان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو، کیونکہ اللہ تمہارے سابقہ اعمال کا اجر تمہیں دے گا اور اس میں کچھ کمی نہیں کرے گا، اور تمہاری سابقہ خطائیں بھی معاف فرما دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قسم کی خوشخبری بھی دی ہے. اب آیت کو ایک نظر پھر سے دیکھ کر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ آیت نمبر 14 میں دہاتی کہتے تھے ہم ایمان لائے. اب یہاں پہ ہمیں ایمان اور اسلام کا فرق پتا چلا، اور ایمان اور اسلام آپس میں لازم و ملزوم ہے یہ بھی پتا چل گیا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ایمان اور اسلام تبھی پریکٹیکل ہوں گے جب ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے. اگر ہم یہ کام کریں گے اتنے راسخ ایمان کے ساتھ، اور پیچھے اللہ کی خصوصیت بتائی گئی تھی کہ علیم ہے، خبیر ہے، یعنی کہ ہماری نیتوں سے واقف ہے. اب منافق جو ہوتا ہے اس کا زبانی اقرار ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا نا عمل سے. اللہ جانتا ہے کہ کوئی انسان کی نیت میں وہ کتنا پکا ہے، دل سے وہ کتنا پکا ہے اور زبان سے کتنا پکا ہے. اور وہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں، اس کے ریوارڈ میں کیا کریں گے؟ نمبر 1، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا اور آپ کی سابقہ خطائیں بھی معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کی صفت آ گئی، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.